أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون مكية 7 आयतें 1 रुकू। आज हमने सूरतुल माऊन बिमा तर्जमा तजवीद तफसीर को सीखना है। हमारे साथ एंड तक रहिए, लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे फायदा हो सके। सबसे पहले हम इसकी जो है तिलावत करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं और हमारी तफसीर हमने सीखी है वो आपने ज़रूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत अल्लज़ी, क्या तूने देखा। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है हमजा को हर एक लफ्ज को वाज़े आपने करके पढ़ना है ताकि वो पता चले कि वो क्या उसका मखरज है। अरअयत अल्लज़ी, अरअयता, क्या तूने देखा, अल्लज़ी, उसको जो के, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तूने देखा उसको जो के युकज़्ज़िबु, झुटलाता है, बिद्दीनी, यौमे जज़ा के दिन को, यानी कि उस दिन को झुटलाता है जिसमें हिसाब किताब होगा। फज़ालिका, पस ये, अल्लज़ी, वो शख्स है, बस ये वो शख्स है जो झुटलाता है यौम जज़ा के दिन को। ये वो शख्स है यदउल, के धक्के देता है, यदउल यतीम, यतीम को धक्के देता है, क्योंकि अगर उसके दिल में हमदर्दी नहीं होगी तो वो इसी तरह के काम फिर करेगा कि ये वही है, बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। वला, और नहीं, यहुज़्ज़ु, रुग़बत दिलाता, अला, ऊपर, तआमिल, खाना देने पर, मिस्कीना, मिस्कीन को, और फकीर को खाना खिलाने की लोगों को तरगीब भी नहीं देता, ये वो है। फवैलुल लिल, तो ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है। फवैलुल लिल, खराबी है, लिल मुसल्लीना, ऐसे नमाजियों के लिए। कैसे नमाजियों के लिए खराबी है। अल्लज़ीना, वो जो, हुम, वो, अन, से, सलातिहिम, अपनी नमाजों से, साहून, बेखबर हैं, उनके लिए खराबी है जो अपनी नमाजों से बेखबर हैं। अल्लज़ीना, और वो, हुम, वो लोग, युराउना, जो दिखलावा करते हैं, जो दिखलाते हैं लोगों को, जो रियाकारी करते हैं, उनके लिए क्या है, खराबी है। उन लोगों के लिए खराबी है जो नमाजों से गाफिल हैं और रियाकारी करते हैं। वयमनऊना, और मना करते हैं, माउना,
बरतने की चीजों को, यानी कि मामूली सी चीजों से मना करते हैं, माऊन से मना करते हैं। माऊन की हम आगे तशरीह में देखेंगे। माऊन का मतलब वो होता है जो छोटी छोटी सी चीजें देने से भी मना करते हैं, जैसे नमक, पानी, ये चीजें भी किसी को नहीं देते और कंजूसी बरतते हैं इससे। तो हम इस पे क्या है कि क्या तूने देखा उसको जो कि झुठलाता है जो जज़ा के दिन को, बस ये वो शख्स है जो धक्के देता है यतीम को और नहीं रुग़बत दिलाता ऊपर खाने देने पर। ना ही वो खुद खाना किसी को देता है ये मिस्कीन को, ना ही किसी को कहता है कि वो खाना दे उनको। किसी फ़कीर को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरग़ीब नहीं देता, और फ़कीर को फ़वैलुल लिल, बस खराबी है इनके लिए, इनकी नमाज़ों के लिए खराबी है। ऐसे नमाज़ियों के लिए खराबी है जो नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो नमाज से बेखबर रहते हैं और रियाकारी करके दिखावा करते हैं और मना करते हैं, बरतने की चीज़ें आरियत नहीं देते। मतलब कि छोटी-छोटी चीज़ों से मना करते हैं। तो अब हम इसकी जो है कुछ तफ़सीर की तरफ आते हैं। तफ़सीर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर जो हमने सूरत का जो तर्जुमा पढ़ा है तो सूरतुल माऊन का हमने तर्जुमा पढ़ा। माऊन क्या है? माऊन एक ऐसी चीज को कहते हैं जो मामूली सी चीज होती है। इसको आप राइट करते जाएं साथ साथ। माऊन एक मामूली सी चीज को कहते हैं, अगर इसको इस्तेमाल के लिए दी जाए, अगर इसको किसी को इस्तेमाल के लिए दी जाए तो देने वाले के माल में कोई खास कमी नहीं आएगी। चूंकि इस सूरत के आखिर में फरमाया है ना कि माऊन से मना करते हैं, यानी कि माऊन से करने वालों की मजम्मत वारिद हुई है, इसलिए सूरतुल माऊन के नाम से ये मशहूर है और मारूफ है। इस सूरत में 6 चीजों की मजम्मत फरमाई है। पहली चीज क्या, साथ साथ लिखते रहे, 6 चीजों की मजम्मत फरमाई। आवाज कट रही है, अब ठीक आ रही है आवाज? ओके ठीक है। इस सूरत में 6 चीजों की मजम्मत बयान फरमाई है। अव्वल फरमाया अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, मजम्मत फरमाई है, यानी इसको जो है अव्वल क्या फरमाया, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए नबी क्या आपने इसे देखा जो दीन यानी जज़ा को झुठलाता है, यानी क़यामत के दिन का और इस बात का इनकार करता है कि मरने के बाद जिंदा होंगे और अमाल के जज़ा सज़ा मिलेगी। पहली मजम्मत ये फरमाई। सानियन इस शख्स की बेरहमी का जिक्र किया और फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, ए नबी क्या आपने देखा जो तीन को यानी यौम जज़ा को झुठलाता है, और दूसरी बार क्या कहा, तो ये वो शख्स है, ये भी बता दिया कि वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। फिर सालसन तीसरी बात की मजम्मत क्या है, तीसरी बात फरमाई वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, कि ये शख्स मिस्कीन को खाने की तरगीब नहीं देता। इसमें इस मुनकर क़यामत की कंजूसी की इंतहा बताई कि ये इतना मुनकर है क़यामत के दिन का कि ये इसके अंदर ये किसी को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता कि किसी को खाना ही खिला दे। इसमें इसकी कंजूसी की इंतहा बता दी कि ये खुद तो किसी मिस्कीन पर खर्च क्या करता, दूसरों को भी खर्च करने की तरगीब नहीं देता। यतीम को भी ये धक्के देता है और मिस्कीन पर भी रहम नहीं करता। रोजे जज़ा की तकज़ीब करने वाले की ये दोनों सिफात बयान फरमाई। रोजे जज़ा की तकज़ीब होता है मुनकर हैं उसके, झुठलाने वालों की। ये दोनों सिफ़ात बयान फरमाई जिससे ये मालूम हुआ कि ये ईमान ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दिल नरम होते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक पर मोमिन बंदे रहम करते हैं। जब ईमान दिल में होता है तो दिल भी नरम होता है और सब पे रहम भी वो करता है। तो अगर दिल में वो ईमान ही ना हो तो वो एक पत्थर बन जाता है दिल, नरम नहीं होता, स्याह हो जाता है।
جس میں یہ دونوں صفات بیان فرمائی، جس میں یہ معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مومن بندے رحم کرتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں، اور یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور روز جزا کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان میں رحم دلی نہیں ہوتی۔ اگر کسی پر خرچ کرتے ہیں کچھ بھی تو وہ بھی اپنے دنیاوی مطلب سے خرچ کرتے ہیں، کہ ہمیں جن کے اندر جو ایمان سے منکر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کسی پر اگر وہ خرچ بھی کر لیں تو وہ دنیاوی مقصد ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آئندہ یا تو ہمیں کاروبار میں ہمیں اس کی ضرورت ہوگی یا ہمیں آنے والے وقت میں اس کی ضرورت ہوگی، تو ہی وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی احسان رکھ کے اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، دنیاوی مطلب سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور یوم جزا میں ثواب ملنے کی امید نہیں ہوتی ان کو۔ جب آخرت ہی کو وہ نہیں مانیں گے تو ثواب کی ان کے اندر کیا امید ہو سکتی ہے۔ سورہ الحاقہ میں کافروں کا عذاب بتانے کے بعد فرمایا انہ کان لا یؤمنون باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ منکر قیامت کی بعض صفات بیان فرمائی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دعوے کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں، یعنی منافقون جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں، یعنی دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ ان کے کچھ ہوتا ہے، سب کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہوتے وہ مسلمان نہیں ہیں، دوگلے ہوتے ہیں، ان کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے، اور وہ لوگ بھی جو ملت اسلامیہ سے تو خارج نہیں ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے ان کا طرز زندگی اور عوامل اسلامیہ کے خلاف ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو اسلام سے خارج نہیں ہے، مطلب مسلمان کہلاتے ہیں لیکن عمل ان کے وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں نا، اب یہ ہم میں سے ہی ہیں لوگ کہ ایمان مسلمان ہونے کی جو ہے ان کے وہ سرٹیفکیٹوں پہ ادھر ڈاکومنٹس وغیرہ کیا ہے، مسلمان ہیں، لیکن کیا اعمال سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو ان کے لیے کیا فرمایا، تو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا دینے والے ہیں، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، یہ ان کی پہلی صفت بیان فرمائی۔ جو منکر قیامت کی بعض صفات ہیں ان میں سے جو ہے بیان کی ہیں، ان میں سے یہ پہلی صفت ہے کہ سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا دیتے ہیں، یعنی جو منافق ہوتے ہیں، یہ پہلی صفت ہوئی۔ اور الذین هم یراؤن، جو دکھلاوا کرتے ہیں، یہ اس کی دوسری صفت ہے۔ اور ویمنعون الماعون، اور جو معمولی چیز کو منع کر دیتے ہیں، یہ تیسری صفت ہے، یعنی کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن اعمال ان کے کیا ہیں، اعمال کے اعتبار سے وہ ان کا طرز زندگی اور عوامر اسلامیہ کے خلاف ہے، طرز زندگی ان کا ایسا ہے کہ وہ اس اسلام کے خلاف ہے۔ ان کی تین صفات بیان فرمائی، کون سی صفات ہیں ان کی، اس نمازیوں کے لیے بڑی خرابی، یعنی نماز کو وہ بھلا دیتے ہیں مگر مسلمان ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں حالانکہ مسلمان ہے۔ تیسری صفت کیا ہے، جو معمولی چیز کو منع کرتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان ہے۔ پہلی صفت میں یہ بیان کیا کہ کہنے کو نمازی بھی ہیں لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں، یہ لفظ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو نماز کو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو وقت سے نا وقت کر کے پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو اس کو ارکان اور شروط کے مطابق ادا نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو خشوع کی طرف دھیان نہیں کرتے، اس کے معنی میں غور نہیں کرتے۔ اچھا، معنی میں جب غور ہم کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ہمیں پتہ چل گیا ہم نے اس میں کیا کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان۔ جب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ والی لیکچرز بھی شیئر کروں گی، انشاءاللہ اس کی کلاسز بھی دوں گی کہ نماز کو ہم ترجمہ
کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، تو جو ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں ہم، تو جب تک وہ ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھ آئے گا تو ہمیں مزہ بھی نہیں آئے گا، ہم بس کہے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اسی طرح مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الفاظ کا عموم ان سب کو شامل ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو شخص ان صفات میں سے کسی کی ایک صفت سے متصف ہوگا، اسی درجے میں آیات کا مضمون اس کو شامل ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ جس میں یہ سب صفات موجود ہوں گی وہ پوری طرح آیت کی وعید کا مستحق ہوگا۔ وعید کیا اس میں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے بہت خرابی ہے، یعنی کہ بہت وہ ان کے لیے خرابی ہے، ان کو بہت اس کا جو ہے بھگتنا پڑے گا اس کا صلہ۔ آیت کی وعید کا مستحق ہوگا، اس میں پوری طرح نفاق عملی پایا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا ہے۔ اس مثال کو سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 پونگے مار لیتا ہے، اس میں اللہ کو بس ذرا سا یاد کرتا ہے۔ مطلب اس کا کیا، اس کو سمجھ آئی کسی کو؟ مطلب اس پہ ذرا غور کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ کب سے جو ہے نماز پڑھنے کا انتظار کر رہا ہے، نماز کا اذان کا انتظار کر رہا ہے، اور جب اینڈ وقت آ گیا تو پھر وہ نماز کی طرف وہ فٹافٹ کھڑا ہو گیا اور 4 ٹونگے اس نے نماز پڑھی، بس ایسے ہی پڑھ اٹھا بیٹھا سجدہ کیا رکوع کیا اور بس فارغ ہو گیا، تو اس میں کیا کرتا ہے یہ بس ذرا سا نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھی وعید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں جو ہے 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریاکاری کرتے ہیں، بعض لوگ سستی کی وجہ سے، بعض کاروباری دھندوں کی وجہ سے نماز کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں، سستی کی وجہ سے کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ کاروباری دھندوں کی وجہ سے نماز کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ گو کے دل نماز پڑھنے کا حقیقی جذبہ ہی نہیں ہوتا، دل میں ان کے دل تو چاہتا ہی نہیں، مگر یہ بھی خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وقت نکلتے ہوئے کھڑے ہو کر جلدی سے جھوٹے دل سے ٹکرے مار لیتے ہیں۔ ریاکاری بہت بری بلا ہے۔ سورہ نساء میں منافقین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کے دھوکے کی جزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، مگر کیا کرتے ہیں، ذرا سا یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا یاد کرتے ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور ان کے عمل میں کچھ ہوتا ہے۔ بات یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنا پہلا سپارہ سٹارٹ کریں گے اس میں ہم جو ہے سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ میں ہم وہ بھی سیکھیں گے کہ منافقین کی کیا نشانیاں ہیں، تو اس سے پہلے ہم یہ ہے میرا کہ ہم یہ اما سپارے کو ہم کمپلیٹ کریں انشاءاللہ پہلے، تاکہ پھر ایک سپارہ ہمارا ہو جائے گا، پھر ہم جو ہے سورہ الف لام جو سورہ بقرہ کو ہم سٹارٹ کریں گے پہلے سپارے سے۔ تو باقی جنہوں نے بھی لائیو کلاسز میں اگر جو بھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اگر انہوں نے لائیو کلاسز جوائن کرنی ہے تو وہ جو ہے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ڈسکرپشن پہ لکھا ہوا ہوگا آپ کے سامنے، تو وہاں سے آپ لے کے لائیو کلاسز میں جو ہے جوائن کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، چلیں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جسے اللہ سے ثواب لینا ہوتا ہے وہ تو خوب اچھی طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، دل لگا کے عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زبان پر ہر وقت جاری رکھتے ہیں، دل میں بساتے ہیں، اس کے لیے خلوت اور جلوت برابر ہے۔ خلوت جلوت کیا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ
اکیلے ہوں تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ سب کے سامنے ہو تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی محفل میں ہو تو وہاں پہ اللہ کا چھوٹا سا ذکر تو لازمی کیا کریں. اور جب جو ہے محفل سے جب برخاست ہونے کی دعا بھی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گی. تو جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ پڑھا کریں، جب ساری گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پڑھ لیا کریں. تو جو باتیں کی ہوتی ہیں وہ پھر جو ہے اس میں جو چغلیاں وغیرہ کی ہوتی ہیں وہ پھر معاف ہو جاتی ہیں کچھ. خلوت اور جلوت برابر ہے، وہ مخلوق کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا عمل کرے جو عبادات میں سے ہو، اور جس سے مخلوق کو راضی کرنا ہے وہ برے دل سے تھوڑا سا عمل کرتا ہے جس سے مخلوق کو راضی کرنا ہوتا ہے. وہ بھی لوگوں کے سامنے تنہائی میں نہیں کر سکتا. ذرا سا عمل کیا، اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ جی میں نے تہجد پڑھی اور جی میں صبح جلدی اٹھ گیا. صبح ہوئی تو لوگوں کے سامنے ترکیب سے بیان کر دیا کہ میاں آج رات کو اٹھا تو سردی کے مارے لرزا چڑھ گیا. قرآن مجید پڑھا، لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے اگر چند قاری جمع ہو گئے تو مجلس منعقد کرنے والوں سے ناراض ہو گئے. اگر تم نے میرے بعد دوسرے کی تلاوت کیوں رکھی؟ میرا جو رنگ جمع تھا اسے تم نے خراب کر دیا. مقررہ صاحب اسٹیج پر تشریف لائے، تقریر فرمائی، نہ اپنے گلے سے اتری نہ سننے والوں کے کانوں سے آگے بڑھی. مقرر داد دینے والے اور سننے والے کانوں کو غذا دینے والے عمل کا ارادہ کا کسی کا نہیں ہے. مطلب کہ لوگ اس طرح سے مطلب کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں کہ اگر میں نے اسٹارٹنگ میں تلاوت وغیرہ کری تو میرے بعد کسی اور کی کیوں رکھی. میرا جو بھی تھا ایک بنا ہوا تھا میرا ایک ماحول تلاوت کا، وہ سارا جو ہے اس نے خراب کر دیا، اس نے مزید اچھی بڑھ لی. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں، اگر دل میں یہ آگے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اس لیے ہو کہ میری لوگ تعریف کریں، تو وہ ریاکاری ہے. صرف جو بھی کام کریں، چاہے ایک سوئی کسی کو اٹھا کے دیں، وہ صرف اس وجہ اس نیت سے دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے، صرف تیرے بندے کو دے رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. جو بھی کام کریں اس پہ اللہ کی رضا مقصود ہو. الذین هم یراؤون کو مستقل آیت قرار دے کر اور یراؤون کا مفعول حذف فرما کر ہر قسم کے ریاکاروں کی مذمت فرما دی. بدنی عبادت کے علاوہ مالیات خرچ کرنے میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، یعنی کہ مال کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس طرح خرچ کرے کہ وہ سب دیکھیں اور اس کی سب تعریفیں کریں، تو وہ بھی ریاکاری ہے. اسی طرح اگر مسجد بنا دی تو شہرت کے لیے اگر اس نے بنائی کہ سب تعریف کریں، یا شہرت کے لیے اپنے نام پر مسجد کا نام رکھنے کی ضد کی، کسی مدرسے میں کوئی حجرہ بنوا دیا، اس پر اپنے نام کا کتبہ لگانے کا اصرار کیا، کوئی کتاب چھپا کر تقسیم کر دی، اس پر اپنے نام کی تشہیر، زکوٰۃ دی تو اس کا اشتہار، مدارس کے سفرہ سے رسید لے کر اپنے ہاتھ سے القاب اور آداب کے ساتھ نام لکھنا تاکہ روایدات میں القاب کے نام کے ساتھ نام چھپے. یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، بہت زیادہ آتی رہتی ہیں، اور بہت سے لوگ کسی کی مالی امداد کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی مدد کی تھی، اب آپ اس طرح کریں. بہت سے ان سے اور مزید کام نکلواتے ہیں. تو یہ سب جو ہے بہت غلط بات ہے. اگر ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں، گھر کے کام بھی جو بھی گھر کے کام ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے بندوں کے لیے کریں تو اس میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے. یہ مسلمان کے لیے تو ہر ایک کام جو اللہ کے لیے کیا ہو وہ عبادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان دھر کے اور ایذا پہنچا کر باطل نہ کرو، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا. یاد رہے کہ اللہ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے، اس سے دل میں مسرت اور خوشی آ جانا یہ ریاکاری نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے اس سے دل میں خوشی آ جاتی ہے، یہ مسرت آ جاتی ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے.
لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام بھی ریاکاری نہیں ہے، لیکن دل میں تو ہمارے یہی ہے نا کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کا اور شہرت اور جاہ کا ارادہ ہو۔ بعض جاہل مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کروں گا تو یہ تو ریاکاری ہو جائے گی، حالانکہ ریاکاری دل کے اس ارادے کا نام ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اب یہ لکھ لیں، ریاکاری کیا ہے؟ اس ارادے کا نام ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے معتقد بنے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے، اگر ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ چھپا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر سب کے سامنے دو تو بھی اچھی بات ہے۔ دیکھو صدقات ظاہر کر کے دینے کو بھی اچھی بات بتا دی، اور مومن بندے کے لیے لازم ہے کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر کام چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دل میں ٹھان لیں کہ اگر کسی کی مدد کر رہے اللہ کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، دیکھنا کہ اتنے رستے کھلتے ہیں اور دل مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی ہو جاتی ہے دل میں۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے مسلمان کو؟ ایک اگر گھر کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی یہی کریں کہ یا اللہ یہ جو میں کھانا بنا رہی ہوں یا روٹیاں بنا رہے ہیں تو یہ جو میرے فیملی جو بھی کھائیں گے اللہ تعالیٰ تو ان کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، یہ دین کا کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ جو آپ کے ہیں دین کا جو کام کرتے ہیں ان کو کھلاؤ اس نیت سے، ان کو پلاؤ اس نیت سے کہ وہ پڑھائیں گے، آگے پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کچھ ثواب آپ کو بھی حصہ اس کا ملے گا۔ تو ہر کام میں اچھی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا حصہ ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ایمان تازہ رہتا ہے۔ پھر تیسری بات صفت بیان کرتے ہوئے شاہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اگر یہ لوگ ماعون سے روکتے ہیں۔ معاون کے بارے میں مفسر ابن کثیر نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز استعمال سے نہ بڑھتی ہو، معاون کیا ہے دیکھ لیں، جو چیز استعمال سے نہ بڑھتی ہو، نہ گھٹتی ہو، نہ بدلتی ہو، نہ خراب ہوتی ہو، اس کے دینے میں کنجوسی کرنا، یہ معاون کا روکنا ہے، معاون کا روکنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ معاون کیا چیز ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آپس میں مانگنے کے طور پر دیتے ہیں جیسے ہتھوڑا، ہانڈی، ڈول، ترازو، اسی طرح کی چیزیں معاون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا متاع البیت یعنی گھر کا استعمالی سامان معاون ہے۔ حضرت مکرمہ نے معاون کی مثال دیتے ہوئے چھلنی، ڈول، سوئی کا بھی تذکرہ فرمایا، یعنی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کسی کو دے بھی دیں ان کی جو ہے ضرورت کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوکے، آواز ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کو میری؟ حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ متاع البیت یعنی گھر کا استعمالی سامان معاون ہے، اور حضرت اکرمہ نے معاون کی مثال دیتے ہوئے چھلنی، ڈول، سوئی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بعض حضرات نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بھی معاون ہے۔ حضرت علی، حضرت مجاہد، حضرت ابن عمر، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر نقل کی گئی ہے۔ اگر ریاکاری کے طور پر اچھی نماز پڑھے چونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں اس لیے خالق جل مجدہ کے حق کی ادائیگی میں وہ بھی کنجوسی ہے، یعنی معاون ہے۔
اس کنجوسی کو ذکر کرنے کے بعد مال کی کنجوسی ذکر کی، اس میں مانگنے پر استعمال کی چیز نہ دینے کا تذکرہ فرمایا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا جو مانگنے پر کوئی چیز صرف استعمال کے لیے نہ دے، جو استعمال سے نہ گھٹے، وہ بالکل کوئی چیز کسی کو کیا دے سکتا ہے جو بالکل ہاتھ سے نکل جائے۔ ہاں بالکل ٹھیک، یہاں پہ بتایا کہ جو بندہ وہ چیز ہی نہیں کسی کو دے سکتا جو استعمال سے نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے تو وہ کیا یہ دے گا مال۔ تو زکوٰۃ نہ دینا بھی کنجوسی کی ایک شک ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال جمع ہو گیا، اس میں قواعد شریعہ کے مطابق زکوٰۃ فرض ہو گئی، جو کل مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کل مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بھی پورا 1 سال گزرنے پر فرض ہوئی۔ اللہ کے فرمان کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی تو یہ بہت بڑی کنجوسی ہے۔ کوئی شخص استعمال کی چیز ذرا بہت دیر کے لیے دینے سے منکر ہو جائے، جیسے یہ کنجوسی ہے، اسی طرح معمولی چیز نہ دینا بھی کنجوسی ہے۔ کسی کو آگ دے دی، ماچس کی تلی دے دی، تلاوت کرنے کے لیے قرآن مجید دے دیا، یا نماز پڑھنے کے لیے چٹائی دے دی، ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ روک لینے سے کوئی اپنے پاس مال زیادہ جمع نہیں ہو جاتا۔ جن لوگوں کا مزاج کنجوسی کا ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ دینے یا ذرا سی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ حلال نہیں مطلب حرام ہے جس کا منع کرنا۔ فرمایا پانی، نمک، آگ، ان تینوں چیزوں کا اگر ہم نے منع کر دیا دینے سے کسی کو تو یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے یہ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، پانی کی تو سمجھ میں آ گئی، نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ فرمایا جس نے کسی کو آگ دے دی گویا اس سارے مال کا صدقہ کر دیا، جسے آگ نے پکایا، جس نے نمک دے دیا گویا اس نے سارے مال کا صدقہ کر دیا، جسے نمک نے مزیدار بنایا، جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تھا گویا اس نے ایک جان کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرا دینا صدقہ ہے، اور امر بالمعروف ہوتا ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا، صدقہ ہے، نہیں عن المنکر صدقہ ہے۔ نہیں عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ بری بات سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ جو شخص راستہ گم کیے ہوا ہو اسے راہ بتا دینا صدقہ ہے۔ کمزور بینائی والے کی مدد کر دینا صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے، یعنی کسی کی مدد کر دی صدقہ ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں صرف 3 جگہ آیا ہے، تینوں جگہ یتیم کو کھانا نہ کھلانے کی شکایت کے تذکرے میں وارد ہوا ہے، 2 جگہ جو ہے سورہ مجرد ہے، ایک جگہ الحاقہ میں اور دوسرے ماؤن میں، تیسرا سورہ فجر میں ہے، جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو یہاں تک تو ہے ہماری آج کی تفسیر تھی۔ یہاں آج ہم نے بہت کچھ سیکھا، نماز وقت پہ پڑھنا، انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر وقت پہ نہیں پڑھتے تو عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اب جو ہے نماز وقت پہ پڑھیں گے، اور سب پڑھیں گے۔ گھر میں جو نہیں پڑھتے ان کو بھی آہستہ آہستہ پڑھنے کی، تو ان کو بھی کہا کریں، ان کو بھی ایک بار جب خود پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ کہہ دیا کریں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ تو کیا پتا اگر آپ کی وجہ سے کوئی پڑھ لے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور ہر جو بھی کام کریں اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ ہم نے کسی بندے سے اس کا صلہ نہیں ہم نے لینا، کسی بندے سے ہم نے اس کا صلہ لینا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے اس کا صلہ لینا ہے، باقی اور کوئی بھی ہمیں اس کا صلہ
یا اس کا اجر نہیں دے سکتا جتنا ہمیں اس کا اجر اللہ دے گا انشاءاللہ. باقی جو ہے جو آپ کو اس میں سے سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ نے پوچھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور میں بتاؤں گی. کسی کا مائک آن ہے, کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کچھ؟ اوکے, تو ابھی جو ہے ہمارا سیشن کا ٹائم آف ہو گیا ہے. تشریح ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے. جنہوں نے پریویس کلاسز نہیں دیکھی وہ کائنڈلی وہ دیکھ لیں تاکہ جو ہے آپ کو اس کا بھی سمجھ آ جائے. اور جنہوں نے لائیو کلاسز اٹینڈ کرنی ہے وہ میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر نیچے دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سیشن کے جو کچھ رہ گئے ہیں ہمارے پاس لیکچرز, اس کے بعد ہمارا نیا سیشن اسٹارٹ ہوگا فروری کا انشاءاللہ. جس نے اس میں لینا ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. اوکے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یہ والی دعا ہم نے پڑھتے ہیں جب ہم کسی بھی مجلس سے اٹھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.